अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अम्मा को गए हुए 2 घंटे हो गए थे और उसका डर के मारे बुरा हाल था। हालांकि पहले वो ऐसी डरपोक नहीं थी और अब शायद हालात ने उसे हद दर्जा बुज़दिल बना दिया था। हवा से ज़रा सा भी पत्ता हिलता तो खौफ ज़दा हो जाती। अम्मा ने भी तो इतनी देर कर दी थी, पता नहीं कहाँ चली गई थी, कुछ बताया भी नहीं। और बाहर आवारा लड़के तो इसी इंतज़ार में रहते थे। जहाँ अम्मा घर से निकली वो सब चार दीवारी के आस पास मुंडलाने लगते, ऊंची आवाज़ में फोहिश गाने और ऐसी बातें कि वो अंदर ही अंदर बैठी सचमुच अपने कानों पे हाथ रख लेती थी। अब उसकी समझ में आता था कि बीमार और लागर से अब्बा मियाँ जो चारपाई से उठ भी नहीं सकते थे, अम्मा उनकी दराज़ी उम्र के लिए इतनी दुआएं क्यों मांगा करती थी। इतने कमज़ोर होकर भी वो कितना बड़ा सहारा थे कि कोई खौफ कोई डर ना था। अम्मा ने सारी ज़िंदगी हालात की चक्की में पिसते गुजारी थी, लेकिन उसने कभी उन्हें शाकी ना देखा, ना हालात से, ना मजाजी खुदा से और ना अपने रब से। पेट भर रोटी ना मिलती तब भी शुक्र किया करती। उन्हीं की ज़ुबानी उसे इल्म हुआ था कि अब्बा मियाँ रेलवे में मुलाजिम थे और ये क्वार्टर उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से मिला था, और ये भी पता नहीं कब की बात थी, वरना उसने तो जब से होश संभाला अब्बा मियाँ के हाथ में एक दवा की शीशी देखी थी जिसे लिए वो सरकारी अस्पताल के चक्कर लगाया करते। बीमारी ने उन्हें वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया था और अम्मा सारा दिन मशीन पे झुके झुके दोहरी हो गई थी। बहरहाल कुछ भी था, अम्मा इतनी परेशान कभी ना हुई थी जितनी अब नजर आने लगी थी, और ये सारी परेशानी उसी की वजह से थी, मारूख की वजह से, जिस पर जवानी ने अपनी तमाम तर हशर सामानियों समेत दर खोले थे। और अम्मा जो सचमुच बहुत बहादुर औरत थी, इस मुकाम पर खुद को इंतहाई बेबस महसूस करने लगी। अब्बा मियाँ के इंतकाल को अभी 3-4 महीने ही हुए थे। इस अरसे में अहले मोहल्ला ने इस तरह आंखें फेरी कि अम्मा खुद खौफज़दा हो गई। हालांकि अब्बा मियाँ सदा के मरीज़, कभी किसी से इतना वास्ता ताल्लुक़ ना रखा, अम्मा ही सबसे मिलती थी, फिर भी सारे लिहाज मिट गए। दुनिया जहान के नकम्मे आवारा लड़कों को मौका मिल गया। वो धड़ल्ले से उनके घर के ऐन सामने बैठक बना बैठे। अम्मा ने एक के घर जाकर उनकी माँओं के सामने हाथ जोड़े, लेकिन सबका एक ही जवाब, जवान लड़के हैं, हम उन्हें बांध कर तो नहीं बिठा सकते, ना सारा वक्त उनकी निगरानी कर सकते हैं, तुम ही अपनी मारूख को संभाल के रखो। और अम्मा उसे कैसे संभाल के रखती, वो तो कभी बिला ज़रूरत तो क्या ज़रूरतन भी बाहर ना निकली थी। और यह हकीकत है, किसी लड़के ने उसकी झलक भी ना देखी होगी, अलबत्ता अपनी माँ बहनों की ज़ुबानी बहुत चर्चे सुने होंगे, वो थी ही ऐसी हसीन। बहरहाल अब अम्मा की समझ में ना आ रहा था उसे लेके कहाँ जाएं। सारा दिन ऐसी ऐसी आवाज़ें आती कि माँ बेटी एक दूसरे से नज़रें चुराए फिरती। सचमुच मर जाने को दिल चाहता। किसी किसी वक्त तो वो बहुत संजीदगी से सोचने बैठ जाती कि उसे मर जाना चाहिए। तब ख्याल आता कि क्यों हराम की मौत गले लगाए। और अब तो 2 घंटे से भी ज़्यादा हो गए थे, वो डर के मारे कमरे से बाहर भी नहीं निकल रही थी। दिल चाह रहा था अम्मा के आने से पहले रोटी पका के रख दे, लेकिन बाहर तेज़ आवाज़ में टेप बज रहा था, साथ ही लड़कों के बेहंगम कहके, जिसकी वजह से वो किचन तक जाने की हिम्मत भी ना कर सकी। अपना ही घर कितना बेअमान हो गया। वो फूट फूट के रोने लगी। कितनी ही देर गुजर गई, थक के आंसू भी थम गए। तब उसे अम्मा की तरफ से तशवीश होने लगी, 100 तरह के अंदेशे, और वो शिद्दत से अम्मा की खैरियत से वापसी की दुआएं मांगने लगी। तभी दरवाजे पे अम्मा की मखसूस दस्तक सुनाई दी तो भागकर कमरे से निकल आई। जैसे ही अम्मा ने अंदर आकर दरवाज़ा बंद किया, वो उनसे लिपट गई। कहाँ चली गई थी अम्मा, इतनी देर लगा दी। है रोने की क्या बात है, काम से गई थी, देर से बेर हो जाती है, चलो अंदर ज़रा मेरे लिए पानी लेती आओ।
اور پھر اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لیتے ہوئے پوچھنے لگی کوئی آیا تو نہیں تھا؟ اس کے نہ میں جواب پر اماں تھکی ہاری سی بیٹھی کچھ سوچنے لگی تو اس نے پوچھا کیا ہوا اماں؟ سلائی کے کپڑے نہیں ملے؟ میں کپڑے لینے نہیں گئی تھی، پھر اپنے لیے کوئی اور ٹھکانہ دیکھنے گئی تھی۔ کتنا دکھ تھا ان کے لہجے میں۔ وہ کتنی دیر تک انہیں دیکھے گئی، پھر الجھ کر بولی کہاں جائیں گے اماں ہم اپنا گھر چھوڑ کر؟ ہمارے لیے ساری جگہیں ایک سی ہیں، ہمیں کہیں امان نہیں ملے گی۔ پتہ نہیں اللہ میاں نے ہمارے ساتھ۔ نہ میری بچی، اللہ سے شکوہ نہیں کرتے، اماں نے فوراً ٹوک دیا۔ پھر گہری سانس کھینچ کر کہنے لگی جاؤ تم ایک باکس میں کچھ ضروری سامان رکھ دو، ہم شام سے پہلے یہاں سے نکل جائیں گے۔ کیا؟ وہ پھر حیران ہوئی، کہاں جائیں گے؟ تم سامان سمیٹو۔ کون سا سامان سمیٹوں؟ یہ دونوں کمرے خالی کرنے ہیں، ان کا سامان سٹور میں بند کر دو۔ میں حجن بی سے کہہ کر آتی ہوں کہ کوارٹر کرائے پہ چڑھا دیں اور بس ایک باکس میں اپنے اور میرے کپڑے رکھ لو۔ اماں کہتے ہوئے خود بھی اٹھ گئی اور اس کے ساتھ چیزیں اٹھا کر سٹور میں رکھنے لگی۔ اتنا سامان نہ تھا کہ بہت دیر لگتی، چند چھوٹی موٹی چیزیں سمیٹنے میں تھوڑا سا وقت لگا۔ اماں کے انداز سے ظاہر تھا کہ وہ کچھ بھی نہیں بتانا چاہتی، اس لیے وہ خود ہی قیاس لگاتی رہی۔ کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا۔ بہت پوچھا تھا اس نے بچپن سے اماں سے، تب ایک بار انہوں نے بتایا تھا کہ جب وہ شادی ہو کر آئیں یہاں تو گھر میں ابا کے علاوہ اس کی دادی بھی تھیں، جو سال بھر بعد ہی اللہ کو پیاری ہو گئی، اور ابا میاں کے ایک بڑے بھائی کہیں دور باہر رہتے ہیں، بڑے آدمی ہیں، غریب بھائی سے ملنا پسند نہیں کرتے۔ دادی کے انتقال پہ کچھ دنوں کے لیے آئے تھے، تبھی اماں نے انہیں دیکھا۔ اس کے بعد جو گئے تو دوبارہ کبھی شکل نہ دکھائی، اور ایسے تایا جو اس کے ابا میاں سے نہیں ملتے تھے، ان سے ملنے یا انہیں دیکھنے کی اسے کوئی آرزو نہ تھی۔ پھر بارہا اس نے اپنے ننیال کے بارے میں پوچھا تو جانے کیوں اماں خاموشی اختیار کر گئیں، فوراً ہی اس کا دھیان بٹانے کو ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ اس وقت سوچتے ہوئے اچانک اسے خیال آیا شاید اماں کو اپنا کوئی عزیز رشتہ دار مل گیا ہو، اور وہ فوراً پوچھے بغیر نہ رہ سکی اماں کیا ہم نانا کی طرف جا رہے ہیں؟ وہ میرا مطلب ہے آخر آپ بتاتی کیوں نہیں؟ کیا بتاؤں؟ تمہارے ابا میاں کے ایک جاننے والے ہیں، انہی کے پاس گئی تھی، اپنی بیتی سنائی، اور کوئی خدا ترس آدمی تھے وہ، بس اللہ نے ہماری طرف سے ان کے دل میں رحم ڈال دیا، اپنے گھر میں ایک کمرہ دینے پہ آمادہ ہو گئے، بس وہیں چل کے رہیں گے۔ کیا وہ اکیلے رہتے ہیں؟ ارے نہیں، بال بچوں والے ہیں، اتنا بڑا گھر ہے ان کا، ایک کونے میں ہم بھی پڑے رہیں گے، انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور دیکھو ذرا احتیاط سے رہنا، ان کی بیگم کا مزاج، خیر ہمیں کسی کے مزاج سے کیا لینا دینا، گالیاں بھی دے تو سن لیں گے۔ کیوں اماں، گالیاں کیوں سنیں گے؟ چلو چھوڑو، خواہ مخواہ کی باتوں میں وقت ضائع مت کرو۔ اماں اٹھ کر برقع اوڑھنے لگی تو اس نے خاموشی سے انہیں جاتے ہوئے دیکھا، پھر آ کر کمروں کے دروازے بند کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد جب باہر رکشہ رکنے کی آواز آئی تو بکس کھینچ کر دروازے کے پاس لے آئی اور بڑی سی چادر کو اچھی طرح اپنے گرد لپیٹ کر چہرہ بھی چھپانے لگی۔ اسی وقت اماں پہ نظر پڑی جو بڑی حسرت سے بند دروازوں کو تک رہی تھی۔ اللہ کی مرضی جس حال میں رکھے۔ رکشے میں ابھی وہ ماں بیٹی بیٹھی ہی تھی کہ سامنے بیٹھے لڑکوں نے پہلے حیرت سے انہیں دیکھا، پھر بھاگے چلے آئے۔ بڑی بھی کہاں جا رہی ہیں؟ اماں نے کوئی جواب نہ دیا، رکشے والے سے کہنے لگی چلو بیٹا جلدی چلو۔ کیا ٹرین چھوٹ رہی ہے؟ اور اسے کہاں لے کے جا رہی ہیں؟ مختلف آوازیں تھیں جو اگر رکشے کا شور نہ ہوتا تو جانے کہاں تک ان کا تعاقب کرتی چلی آتی۔ آ گئی بوا۔ اتنے کشادہ اور جدید فرنیچر سے آراستہ کمرے میں جب وہ اماں کے ساتھ ڈری سہمی پہنچی تو اس آواز پہ چونک کے دیکھنے لگی۔ اس کا چہرہ ابھی بھی چادر میں چھپا ہوا تھا، جھری سے دیکھ رہی تھی۔ قیمتی ساڑی میں ملبوس بہت ماڈرن قسم کی خاتون، وہ بہت مرعوب ہوئی، لیکن اماں کو ان کا بوا کہنا بالکل اچھا نہیں لگا، یوں جیسے نوکر کو مخاطب کیا جاتا ہے، اور اماں کے جواب نے اسے مزید دکھ سے ہمکنار کیا۔ جی بیگم، یہ تمہاری لڑکی ہے؟ جی بیگم، اسے کام وام بھی آتا ہے؟ غریب کی لڑکی کو کام ہی تو آتا ہے، پر بیگم آپ کو اسے بلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی،
مجھ میں ابھی اتنا دم خم ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ چوکیدار سے کہو کہ تم لوگوں کو کوارٹر دکھا دے۔ اماں ضبط کا مظاہرہ کر رہی تھی، جبکہ وہ کوارٹر میں آتے ہی رونے لگی۔ اس لیے نہیں کہ تقدیر لکھنے والے نے یہ دن دکھایا، بلکہ اس لیے کہ اس کے بندوں نے زندگی کے راستے تنگ کر دیے تھے ان پہ۔ اپنا گھر چھوڑ کر اماں یوں دوسرے کی نوکری کرنے پہ مجبور ہو گئی۔ اماں اب آپ دوسروں کے برتن مانجیں گی؟ وہ اسی طرح روتے ہوئے بولی۔ دوسروں کے کپڑے بھی تو سیتی تھی۔ خیر یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں، تم جی چھوٹا نہ کرو۔ اماں نے قصداً اس کے رونے کو زیادہ اہمیت نہ دی۔ تم بیٹھو آرام سے، میں بیگم کے پاس جا رہی ہوں، رات کا کھانا وغیرہ پکانا ہوگا۔ اماں یہاں کوئی آئے گا تو نہیں؟ نہیں کوئی نہیں آئے گا، اور تم بھی کوٹھی کی طرف مت آنا۔ اس نے بس سر ہلانے پہ اکتفا کیا اور اماں کے جانے کے بعد کمرے سے آگے چھوٹے سے احاطے کا جائزہ لینے لگی، جس کے ایک طرف باتھ روم اور دوسری طرف چھوٹا سا کچن بنا ہوا تھا۔ اگرچہ اپنا گھر بہت بڑا نہ تھا، پھر بھی اس سے کہیں بہتر تھا۔ یہاں تو پہلے ہی مرحلے پہ گھٹن کا احساس ہونے لگا، اور کچھ بھی تھا، اب تو جانے کب تک یہیں رہنا تھا۔ پھر چند دن اسی چار دیواری میں وہ ایک طرح سے محصور رہی۔ اس کے بعد غالباً اماں نے دیکھ لیا کوٹھی میں اس کے لیے کوئی خطرہ نہیں، یعنی بیگم کی 4 اولادیں تھیں، سب سے بڑا بیٹا، اس کے بعد لائن سے 3 لڑکیاں تھیں۔ صبح ناشتے کے بعد ہی صاحب کے ساتھ ان کا بیٹا بھی آفس چلا جاتا۔ بڑی بیٹی یونیورسٹی اور چھوٹی دونوں کالج میں پڑھتی تھیں۔ یوں دوپہر تک وہ تینوں بھی گھر میں نہیں ہوتی تھیں، اس لیے اماں نے اسے کوٹھی آنے جانے کی اجازت دے دی، کیونکہ وہ بہت نڈھال نظر آنے لگی تھی، اور سبب اماں جانتی تھیں کہ وہ کبھی اس طرح فراغت سے نہیں بیٹھی۔ اسی لیے اس روز اماں اسے اپنے ساتھ لے آئیں۔ امریکن طرز کا کشادہ کچن دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی۔ اماں یہ اتنا بڑا باورچی خانہ ہے، یہاں تو کھانا پکانے میں بھی مزہ آتا ہوگا۔ اچھا سنو، اماں نے اسے متوجہ کرتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا تو وہ رک کر دیکھنے لگی۔ میں تمہیں یہاں اس لیے لائی ہوں کہ اکیلے میں تم گھبراتی ہو، لیکن تم پہ کوئی زبردستی نہیں ہے۔ کسی کام کا دل چاہے تو کرنا، ورنہ نہیں، اور یہ ہرگز مت سمجھنا کہ تم اس گھر کی نوکر ہو۔ میرے نہ سمجھنے سے حقیقت تو نہیں بدل جائے گی اماں، وہ افسردگی سے بولی۔ میں تمہیں حقیقت بتا رہی ہوں کہ تم کسی سے کم نہیں ہو۔ وہ چپ چاپ اماں کو دیکھے گئی، تبھی بیگم کی آواز پہ وہ ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ رحمت سودا لے آیا؟ نہیں بیگم، ابھی نہیں آیا۔ اچھا پھر جب تک تم ڈرائنگ روم کی جھاڑ پونچھ کر دو، اور ذرا جلدی کرنا، صاحب کے کچھ مہمان آنے والے ہیں۔ بلکہ ایسا کرو تم آ جاؤ، کیا نام ہے تمہارا؟ بیگم نے ماہ رخ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جی ماہ رخ۔ بیگم نے نام سن کر سر تا پیر اسے دیکھا، کہیں سے بھی ملازمہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ شکل و صورت کے علاوہ حلیہ بھی ٹھیک ٹھاک تھا۔ سر جھٹک کے بولی، آؤ میرے ساتھ، اور بوبا 12 بجے تک کھانا تیار کر لینا، صاحب کے مہمان باہر سے آ رہے ہیں۔ کھانا اچھا ہو اور مرچیں ذرا کم ڈالنا۔ جی بیگم۔ اماں نے انہیں جواب دیکھ کر اسے آنکھوں سے بیگم کے ساتھ جانے کا اشارہ کیا تو وہ ان کے پیچھے ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ پھر وہ چمکتی ہوئی چیزوں کو مزید چمکانے لگی، حیران بھی ہو رہی تھی، کہیں ہلکی سی گرد کا شائبہ نہیں۔ تب اسے اپنا گھر یاد آیا، جو صبح و شام صفائی کے باوجود بھی کبھی اس طرح نہ چمکتا تھا۔ پھر بھی اپنے گھر کا خیال آتے ہی اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ دھندلائی آنکھوں سے ٹیبل کی چمکیلی سطح پہ اسے اپنا حولہ دھندلا نظر آیا، تو وہ بجائے آنکھیں صاف کرنے کے کارپیٹ پہ گھٹنے ٹیک کر بیٹھی اور دوپٹے کے پلو سے ٹیبل صاف کرنے لگی۔ تبھی دروازے پہ آہٹ سن کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا خیال تھا بیگم ہوں گی، لیکن جیسے ہی پلٹ کے دیکھا ٹھٹک گئی۔ 3 پیس براؤن سوٹ میں ملبوس ادھیڑ عمر کے غالباً وہ صاحب تھے، جو ایک سرسی نظر اس پہ ڈال کے ادھر ادھر دیکھنے لگے اور کسی کو موجود نہ پا کر اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ بیٹا کیا نام ہے تمہارا؟ ماہ رخ۔ ماشاء اللہ بہت اچھا۔ اسی قدر کہا تھا کہ بیگم کی آمد پہ ان سے پوچھنے لگے، بھائی یہ بچی کون ہے؟ بوبا کی لڑکی ہے، اور کون؟ اچھا ماہ رخ تم نے صفائی کر لی ہے تو جاؤ اپنی ماں کا ہاتھ بٹاؤ۔ بیگم نے اسے جانے کو کہا تو وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ڈرائنگ روم سے نکل آئی۔ عجیب سی الجھن تھی۔ اماں نے بتایا تھا کہ یہ ابا میاں کے جاننے والے ہیں، اور اسے بھی یہی لگ رہا تھا،
جیسے پہلے کہیں دیکھا ہے، لیکن فوراً یاد نہیں آ رہا تھا۔ جب ہی اماں کے پاس آتے ہی پوچھنے لگی، اماں یہ صاحب کیا ابا میاں کے دوست تھے؟ پتہ نہیں، آپ نے ہی تو بتایا تھا کہ ابا میاں کے جاننے والے ہیں۔ ہاں پھر؟ اماں نے قدیر تیکھی نظروں سے اسے دیکھا تو خاموش ہو گئی، لیکن اندر ہی اندر الجھ رہی تھی کہ آخر اس نے ایسی کیا بات کہہ دی جو اماں بگڑنے لگیں۔ پھر کتنے ہی بہت سارے دن گزر گئے۔ اسے تنہا اور فارغ بیٹھنے سے کوٹھی میں کوئی نہ کوئی کام کرتے رہنا زیادہ بہتر لگتا، کیونکہ اس طرح کم از کم وقت گزرنے کا پتہ تو چلتا۔ ابتدائی دنوں میں کچھ جھجک تھی، لیکن اب ہر کام بڑے آرام سے کر لیتی، بیگم کو کہنے کی بھی ضرورت نہ پڑتی۔ فرح اور روبی کے کمرے تو ٹھیک ہی ہوتے تھے، البتہ رشنا بہت چیزیں پھیلاتی تھی جنہیں سمیٹنے میں اسے کافی وقت لگتا۔ آخر میں بیگم کے کمرے میں جاتی تو ان کے موڈ پہ منحصر ہوتا، کبھی کہتی چادر وغیرہ چینج کر دو اور کبھی دروازے سے ہی لوٹا دیتی۔ اس وقت بھی وہ ان کے کمرے میں داخل ہوئی، لیکن صاحب کو موجود دیکھ کر خاموشی سے پلٹنے لگی کہ ان کی آواز نے قدم روک لیے۔ آؤ آؤ، کس کام سے آئی تھی؟ صفائی کرنا تھی۔ صفائی؟ انہوں نے تعجب سے کہا، تم سے کس نے کہا صفائی کرنے کو؟ میرا مطلب ہے وہ صفائی والی ماسی کہاں گئی؟ پتہ نہیں صاحب، میں نے تو اسے نہیں دیکھا۔ اچھا تم جاؤ، اور سنو، آئندہ تم یہ صفائی وغیرہ کے کام نہیں کرنا۔ اور کیا کروں؟ کچھ نہیں، تم کچھ مت کیا کرو، صاحب نے مجھے صفائی کرنے سے منع کر دیا ہے، اس نے کچن میں آ کے اماں سے کہا۔ اچھا؟ اماں ہنسی، پھر اس کے تعجب سے دیکھنے پہ کہنے لگی، منع کیا ہے؟ جس دن وہ گھر پہ ہو تم کام نہ کیا کرو۔ کیوں اماں؟ انہیں نہیں اچھا لگتا اس لیے، اور آج چھٹی کا دن تو نہیں ہے، پھر وہ گھر پہ کیسے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے ان کی؟ مجھے کیا پتا، وہ کندھے جھٹک کے بولی۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ، کوارٹر میں جاؤ، میں کر لوں گی سب۔ نہیں اماں، میرا وہاں دل نہیں لگتا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ وہ اسے ٹوکتی، وہ ان کے پاس سے اٹھ کے چلی آئی۔ اور پھر اس سال سردی ہمیشہ کی طرح اچانک ہی شروع ہو گئی۔ اتنے دنوں سے موسم خوشگوار تھا اور اماں سوچ رہی تھی کہ گھر سے لحاف لے آئیں، لیکن جانا نہ ہوا۔ اس رات غالباً کوئٹہ میں برف باری کے باعث سرد ہوائیں چلنے لگی تھی۔ وہ رات بھر ایک چادر میں ٹھٹھرتی رہی اور اماں تو صبح اٹھ ہی نہ سکیں۔ سردی کے ساتھ انہیں تیز بخار نے آ لیا۔ معروف نے جلدی سے اپنے کچن میں آ کے چائے بنائی، پھر انہیں اٹھاتے ہوئے بولی، آپ نے کمال کر دیا اماں، پتا بھی تھا سردی ایک دم شروع ہو جائے گی، لحاف تو لے آتی۔ آج لے آؤں گی۔ آج کیسے جائیں گی؟ آج تو آپ کو اتنا بخار ہے۔ ٹھیک ہو جاؤں گی، ذرا دھوپ نکل آئے، سردی بھی اتر جائے، تم جا کر ان لوگوں کا ناشتہ بناؤ۔ میں؟ وہ بے اختیار بولی، کیونکہ اماں کے احکامات پہ ہی وہ ناشتے کے بعد کوٹھی میں جاتی تھی۔ پھر کچھ جزبز ہو کے بولی، میں نہیں جا رہی اماں، بیگم خود ہی بنا لیں گی۔ وہ نہیں بنائیں گی، بلکہ تمہیں بلانے آ جائیں گی اور بگڑیں گی الگ۔ مجھ میں ہمت نہیں، ورنہ میں خود۔ بس آپ لیٹ جائیں آرام سے، وہ ان کی بات پوری ہونے سے پہلے بول پڑی۔ پھر اپنی چارپائی سے گدا کھینچ کے انہیں اڑایا اور خود بھی چادر اوڑھ کے کوٹھی کی طرف چلی آئی۔ اس نے سوچا سب کے ڈرائنگ روم میں آنے سے پہلے ہی ناشتہ بنا کے ٹیبل پہ رکھ دے، تاکہ بار بار سب کے سامنے جانا نہ پڑے۔ اسی لیے جلدی جلدی ربڑ روٹی کا پیکٹ کھول رہی تھی کہ عقب سے آواز آئی، بوا آج ابھی تک چائے؟ اور بلا ارادہ وہ پلٹی، اور بوا کی جگہ اسے دیکھ کر وہ جو کوئی بھی تھا اپنی جگہ ٹھٹک گیا۔ پھر خجل سا ہو کے بولا، آئی ایم سوری، میں سمجھا بوا۔ بوا کہاں ہے؟ بیمار ہیں، وہ کیتلی اٹھا کر سنک کی طرف بڑھتے ہوئے بولی۔ اور آپ؟ میرا مطلب ہے آپ؟ صاحب کی طرح وہ بھی الجھ گیا کہ اسے کیا سمجھے۔ میرا نام معروف ہے اور میں بوا کی بیٹی ہوں۔ آپ؟ میرا مطلب ہے آپ کہاں سے آئی ہیں؟ اسے جیسے یقین نہیں آیا۔ کہاں رہتی ہیں آپ؟ میرا مطلب یہیں کوارٹر میں، لیکن میں نے تو اس سے پہلے آپ کو نہیں دیکھا۔ میں نے بھی اس سے پہلے آپ کو نہیں دیکھا صاحب، حالانکہ آپ یہیں رہتے ہیں۔ اس کی بات پر وہ بے ساختہ ہنسا۔ تبھی عقب سے بیگم کی آواز آئی، کیا ہوا صفی؟ وہ گڑبڑا کے پیچھے ہٹا۔ وہ مما میں چائے۔ ہاں، یہ ابھی تک چائے کیوں نہیں بنی؟ بیگم کہتی ہوئی کچن کے اندر آئی، اسے دیکھ کے پوچھنے لگی، آج تم ناشتہ بنا رہی ہو؟ جی بیگم، اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا تو جلدی کرو، صاحب لوگوں کو آفس جانا ہے۔
پھر جتنا وہ جلدی کرنا چاہ رہی تھی اتنی ہی دیر ہو گئی اور سب کی موجودگی میں بار بار اسے کچھ نہ کچھ لے کر ڈرائنگ روم میں جانا پڑا۔ گو کہ کسی نے اس کی طرف توجہ نہ دی، پھر بھی وہ پریشان ہو گئی کیونکہ بار بار خیال آ رہا تھا، میں کسی کی نوکر تو نہیں ہوں جو ایک ایک چیز اٹھا کر میں ہی دوں۔ نوکر ہی تو ہوں۔ جب ناشتے سے فارغ ہو کے بیٹھی تو دکھی دل سے سوچنے لگی، میں سودا لینے جا رہا ہوں بیٹا، تمہاری اماں کی دوا لانی ہے؟ رحمت بابا ہاتھ میں تھیلا لیے پوچھ رہے تھے۔ اس نے چونک کر دیکھا، ہاں بابا، اماں کی دوا لانی ہے، ٹھہرے میں پیسے لا کر دیتی ہوں۔ وہ بھاگ کر اماں سے پیسے لے آئی اور ادھر ادھر سے تلاش کر کے دوا کی ایک شیشی بھی انہیں تھما دی کہ یہی لے آئے۔ پھر کچن کی صفائی میں لگ گئی۔ یہاں سے فارغ ہو کے کمروں کا رخ کیا۔ جب رشنا کے کمرے میں آئی تو اسے کمبل میں لپٹے دیکھ کے پوچھنے لگی، کیا آپ کو بھی بخار ہو گیا ہے؟ اور کسے ہے؟ رشنا نے میگزین پر سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ اماں کو رات اتنی سردی میں خالی چادر میں پڑی رہی، بخار تو ہونا ہی تھا۔ کیوں؟ کیا تمہارے پاس لحاف وغیرہ نہیں ہیں؟ آج اماں لے آئیں گی۔ کہاں سے؟ رشنا یوں ہی بات کرنے کی غرض سے پوچھ رہی تھی۔ اس سے پہلے ہم جہاں رہتے تھے کافی چیزیں ہیں وہاں، اماں نے کہا تھا آہستہ آہستہ لے آئیں گی، لحاف بھی وہی ہیں۔ اچھا سنو، تم نے کچھ پڑھا بھی ہے معروف؟ رشنا کمر کے پیچھے تکیہ سیدھا کر کے بولی۔ وہ نظریں چرا گئی۔ بس پڑھ لیتی ہوں۔ کیا پڑھ لیتی ہو؟ بس رشنا بی بی زیادہ نہیں پڑھ سکی، حالانکہ میرے ابا میاں چاہتے تھے میں BA MA کروں، لیکن پھر بھی کتنا پڑھا ہے؟ رشنا کا تجسس فطری تھا۔ میٹرک کیا ہے۔ واہ! رشنا نے بے اختیار سراہا، پھر کہنے لگی، ویسے مجھے پہلے ہی شبہ تھا، کیونکہ روزانہ میرے کمرے کی صفائی کرتے جس طرح میری کتابوں کو تم ترتیب سے رکھتی ہو، میں سمجھ گئی تھی کہ تمہیں کتابوں کی سوجھ بوجھ ہے۔ لیکن رشنا بی بی آپ کسی کو بتائیے گا نہیں۔ کیوں؟ یہ کوئی معیوب بات تو نہیں، بلکہ تم کالج میں ایڈمیشن لو یا پرائیویٹ آگے پڑھو۔ کیا کروں گی پڑھ کر؟ بہت کچھ کر سکتی ہو۔ پہلی بات پڑھ لکھی شہری کہلاؤ گی، اچھی جاب کرو گی، اس کے بعد تمہارے لیے رشتوں کی لائن لگ جائے گی، کیونکہ شکل تو اللہ نے تمہیں ویسے ہی اتنی پیاری دی ہے۔ کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ رشنا اسے غور سے دیکھ کر بولی تو وہ سر ہلا کر وہاں سے اٹھ کر چلی گئی اور رشنا کے پاس سے تو اٹھ کے آ گئی، مگر اماں کے پاس آتے ہی ان سے کہنے لگی، اماں میں پھر سے پڑھنا چاہتی ہوں، BA کرنا چاہتی ہوں، MA۔ کوئی ایسی بات تو نہیں کی تھی اس نے، لیکن اماں کی نیند اڑ گئی۔ پوری آنکھیں کھول کے اسے دیکھا اور وہ اپنی دھن میں بولے گئی، اچھا ہے نا اماں، پڑھ لوں گی تو کسی اچھی جگہ نوکری بھی مل جائے گی۔ مجھے اس طرح دوسروں کے گھر میں نوکروں کی طرح رہنا نہیں اچھا لگتا، بتائیں نا اماں۔ نہیں بیٹا، کوئی فائدہ نہیں، تم کتنا بھی پڑھ لو، رہنا ہمیں یہی ہے، اب تمہیں اچھا لگے یا نہ لگے، یہاں کم از کم عزت تو محفوظ ہے۔ تم نے دیکھا نہیں اکیلی عورتوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں لوگ؟ بیوگی تک کا خیال نہ کیا، نہ تمہاری یتیمی کا، الٹا ہم پہ زندگی تنگ کر دی۔ سب لوگ تو ایک جیسے نہیں ہوتے اماں۔ سب ایک جیسے ہوتے ہیں بیٹا، وہ ذرا جاہل اور کم پڑھے لکھے ہیں، اپنی عزتوں کا پاس نہیں، جبکہ پڑھے لکھے لوگ خود پہ آنچ نہیں آنے دیتے۔ خیر تم کیوں فکر کرتی ہو؟ تمہیں کون سا زیادہ دن یہاں رہنا ہے؟ کیا مطلب؟ میں نے صاحب سے کہا ہے کوئی اچھا رشتہ دیکھ کر تمہاری شادی کر دیں، تم اپنے گھر کی ہو جاؤ گی، مجھے کوئی فکر نہیں رہے گی۔ اماں، وہ اس قدر کہہ سکی، ابھی ایسی ہی عمر میں تھی جہاں شادی کے نام پہ ہونٹ تھرک کے رہ جایا کرتے ہیں۔ پھر کتنے بہت سارے دن اور گزر گئے۔ رشنا اب بھی جب موقع ملتا اسے پڑھنے پہ اکساتی۔ انہیں دنوں اچانک فرح کی شادی طے پا گئی تو بیگم نے غالباً اماں کو اتنے سارے کاموں میں الجھا دیا۔ ان 3 مہینوں میں انہیں اندازہ ہو گیا تھا کسی مجبوری کے تحت ہی وہ گھر کی نوکری کرنے پہ مجبور ہیں، ورنہ گھریلو معاملات میں خوب سمجھ بوجھ رکھتی ہیں، سلیقہ رکھ رکھاؤ سب کچھ ہے اماں میں، اس لیے بیگم ان پہ کافی اعتماد کرنے لگی۔ فرح کے جہیز کی ہر چیز میں ان سے مشورہ لیتی اور اماں بھی یوں مصروف تھی جیسے اپنے گھر کی شادی ہو۔ وقت بے وقت مہمانوں کی آمد پہ چائے پانی کا انتظام الگ، وہ واقعی گھن چکر بنی ہوئی تھی۔ اس وقت ابھی دوپہر کے کھانے کے برتن دھو کے فارغ ہوئی تھی کہ بیگم نے صفی کا کمرہ صاف کرنے کا حکم صادر کیا۔ وہ تھوڑی بوکھلا گئی، اس وقت اماں پتہ نہیں کہاں تھی اور بیگم نے براہ راست اس سے کہہ دیا۔ وہ انکار بھی نہ کر سکی، لیکن اوپر جاتے ہوئے ڈر بھی رہی تھی،
حالانکہ صفی اس وقت گھر پہ نہیں تھا۔ اس نے آنکھیں پھاڑ کر چاروں طرف دیکھا، پھر قدرے مطمئن ہو کر کمرے کا جائزہ لیا۔ بالکل رشنا کے کمرے کی طرح ہر شے بکھری ہوئی تھی۔ اس نے دھیرے دھیرے سب سمیٹنا شروع کیا۔ میلے کپڑے واش روم میں لٹکائے، صوفے پر تولیا جسے سوکھنے کے لیے رکھا گیا تھا اسے سٹینڈ پہ ڈالا۔ بیڈ پر 2-3 فائلیں رکھی ہوئی تھی جو کھڑکی سے آتی ہوا کے باعث کھل کر صفحے ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے، انہیں سمیٹ کے رکھا۔ ایش ٹرے رائٹنگ ٹیبل پہ راکھ اڑا رہی تھی، وارڈروب کھلی ہوئی تھی، اور وہ جو پہلے ہی کچن میں 3 گھنٹے کھڑے ہونے کے باعث تھکی ہوئی تھی اب اتنا پھیلاوا اور گرد دیکھ کر جھنجھلا گئی۔ لیکن کام تو کرنا تھا، بس اپنے آپ بڑبڑاتی رہی۔ آدھے گھنٹے میں کمرہ صاف ہو گیا تو فوراً نیچے جانے کے بجائے وہیں ٹیبل کے پاس نیچے گھٹنے ٹیک کے بیٹھ گئی، محض کچھ دیر سستانے کی غرض سے، کیونکہ جانتی تھی نیچے کوئی اور کام منتظر ہوگا۔ ساتھ ہی یہ فکر دامن گیر تھی کہ کوئی آ نہ جائے، سو خود کو مصروف ظاہر کرنے کے لیے گلدستے سے نقلی پھول نکال کر ایک ایک کر کے بہت آرام سے صاف کر کے دوبارہ سجانے لگی۔ پاس کوئی تھا نہیں، ذہن پر کسی سوچ کا پہرا بھی نہ تھا، سو آپ ہی آپ گنگناہٹ ہونٹوں پہ مچل اٹھی۔ بڑی مگن سی تھی وہ، جیسے اسے کوئی اور کام ہی نہیں۔ بہت سوچ سوچ کے ایک ایک پھول اٹھاتی، انگلیوں میں دباتی، پھر گلدستے میں سجا دیتی۔ پتہ بھی نہیں چلا کب وہ اندر آتے آتے اسے دیکھ کر دروازے ہی میں رک گیا۔ ایک تو قیامت ڈھاتا حسن، پھر پرفسوں لمحات، اور سب سے بڑھ کر اس کی دھیمی دھیمی گنگناہٹ نے گویا قیامت ہی ڈھا دی۔ صفی کتنے ہی پل اس کے گلابی تراشیدہ ہونٹوں کو دیکھے گیا، اور اس ایک پل میں جیسے اس کے تصور کی دنیا آباد ہو گئی۔ یہاں وہاں ہر طرف وہی تھی۔ بہت بے اختیار ہو کے وہ ایک قدم اس کی طرف بڑھا کہ عین اسی وقت حیثیتوں کی دیوار سامنے آ گئی۔ خواہ کتنی بھی ہنسی ہوں، تھی تو ایک ملازمہ۔ اس خیال کے ساتھ ہی وہ ذرا سا کھانسا تو معروف گھبرا کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ صفائی کرنے آئی تھی۔ کر لی؟ جی۔ تو جاؤ یہاں سے، اور سنو آئندہ تم… وہ بات ادھوری چھوڑ کر الماری کی طرف بڑھ گیا تو معروف منتظر کھڑی رہی۔ جب وہ کپڑے نکال کے پلٹا تو اسے دیکھ کے تعجب سے بولا، ابھی تک گئی نہیں تم؟ آپ کچھ کہہ رہے تھے، اس نے یاد دلانا چاہا۔ وہ فوراً بول پڑا، میں نے تمہیں جانے کے لیے کہا ہے اور بس۔ اچھا؟ وہ لاپرواہی سے کندھے اچکاتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھ گئی، اور صفی اس کی پشت پہ لہراتی ناگن جیسی زلفوں پر سے نظریں نہ ہٹا سکا۔ رات تھکی ہاری ابھی بستر پہ آ کے لیٹی تھی اور اماں سے کاموں کا گلا شکوہ کر ہی رہی تھی کہ باہر سے ملازم بلانے آ گیا۔ بوا، معروف کو بھیج دو، رشنا بی بی بلا رہی ہیں۔ وہ نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن پھر اماں کے بار بار کہنے پہ کہ رشنا بی بی بلا رہی ہیں، کوئی ضروری کام ہوگا، اسے آنا ہی پڑا۔ معروف یہاں آؤ، اسے چکر کاٹ کر رشنا تک آنا پڑا۔ اسی اثناء میں سب لڑکیاں اس کی طرف متوجہ ہو گئی تھیں۔ ایک نے پوچھ لیا، کون ہے؟ یہ معروف ہے، رشنا نے اس کے تعارف میں اسی قدر کہا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے پاس بٹھا لیا۔ سوری رشنا، اگر یہ کوئی مشہور شخصیت ہے جس کا نام ہی کافی ہے تب بھی ہم نہیں سمجھے۔ مکمل تعارف کرواؤ، ایک لڑکی نے اس کے سادہ معصوم چہرے کو دلچسپی سے دیکھتے ہوئے کہا، تو رشنا سے پہلے روبی بول پڑی، یہ ہماری ملازمہ ہے۔ کیا؟ سب ایک ساتھ چیخیں، پوچھ لو اس سے۔ واقعی؟ سب نے تصدیقاً اس کی طرف دیکھا تو وہ بڑے آرام سے بولی، روبی ٹھیک کہہ رہی ہے، میں نوکرانی ہوں۔ بکو مت، رشنا نے اسے ڈانٹ دیا، پھر سب سے کہنے لگی، پاگل ہو تم سب، روبی کی بات کا یقین کر لیا، اور روبی یہ کیا بدتمیزی ہے؟ لیجئے۔ اچھا بس، آؤ معروف تم ڈھولک بجاؤ، ہم سب گانے گائیں گے۔ رشنا نے ڈھولک کھینچ کے اس کے سامنے رکھ دی۔ پھر مہندی، بارات، ولیمہ، ہر فنکشن میں اماں نے اسے ڈانٹ ڈپٹ کر وہی کپڑے پہننے پہ مجبور کیا جو وہ اس کے لیے لائی تھی۔ وہ تو عام سے کپڑوں میں بھی غضب ڈھاتی تھی، ذرا سی سج دھج نے اسے سب کی نگاہوں کا مرکز بنا دیا، اور وہ اتنی بے خبر نہ تھی، لیکن اپنی اوقات اسے کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ ہونے دیتی۔ پھر کچھ بیگم کی تیکھی نظریں تھیں جو وہ اماں کی خواہش کے باوجود خود کو سب کے برابر نہیں سمجھتی تھی۔ اس کے باوجود بھی رشنا نے شادی کے دن اس کے بال کھول دیے اور اپنے ساتھ لے کر گاڑی کی طرف بڑھی تو بیگم نے روک کر اس سے پوچھا، تم بھی جا رہی ہو؟
وہ سٹ پٹ آ گئی، فوراً کوئی جواب نہ دے سکی، جبکہ رشنا اپنی دھن میں آگے بڑھ گئی۔ تب صاحب نے اس کی مشکل آسان کر دی۔ ہاں ہاں، یہ کیوں نہیں جائے گی؟ جاؤ، دیکھو تمہیں رشنا بلا رہی ہے۔ اس نے پلٹ کے دیکھا، رشنا واقعی اسے اشارے سے بلا رہی تھی۔ وہ بھی تیز قدموں سے اس کے پاس آ گئی، عجیب نروس ہو رہی تھی۔ مزید ویو مرر سے جھانکتی مشتاق نظروں سے پریشان کر دیا۔ دل چاہا کسی بہانے فوراً اتر جائے، لیکن رشنا نے بیٹھتے ہی کہہ دیا، بہت دیر ہو گئی ہے صفی بھائی، بس جلدی چلیں۔ اور وہ اولڈ کپل؟ صفی کا اشارہ اپنے ماں باپ کی طرف تھا۔ رشنا ہنس کے بولی، وہ اپنی گاڑی میں آ رہے ہیں۔ صفی نے جھٹکے سے گاڑی آگے بڑھا دی، اور حقیقت تو یہ تھی کہ وہ اس لڑکی کو کوئی اہمیت نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن اگر ہر بات اختیار میں ہو جائے تو پھر بے اختیاری کسے کہیں؟ وہ تو اس روز سے خود کو سمجھا رہا تھا جب اپنے کمرے میں اسے گنگناتے سنا تھا۔ حالانکہ اس کی آواز میں کوئی جادو نہ تھا، لیکن وہ جانے کیسے گرفت میں آ گیا کہ اس روز سے آج تک بس جیسے وہ خود کو اس لڑکی کے سحر میں مبتلا پاتا۔ وہ جہاں تنہا ہوتا، جانے وہ کون سے روپ دھار کر اس کے سامنے آ جاتی، کتنی دیر تک وہ اطراف سے بیگانہ ہو جاتا، اور جب سر جھٹکتا تو اپنے آپ سے نادم کہ اب وہ ایسا ہی کیا گزرا ہے کہ ایک ملازمہ کو سوچنے لگا، صفی الرحمان، تم اونچے بنگلے میں رہنے والے ویل ایجوکیٹڈ ویل مینرڈ سوسائٹی میں تمہارا ایک مقام ہے، اور تم نے اپنے مقام سے اتنا نیچے گرنے کا تصور کیسے کر لیا؟ اسے مما پھنکارتی ہوئی محسوس ہوتی، اور سچ مچ وہ اپنے مقام سے نیچے نہیں آنا چاہتا تھا، شاید اس لیے کہ وہ اندر سے کمزور اور بزدل تھا، خود سے اعتراف کرتے ہوئے ڈرتا تھا۔ زمانے کا سامنا کرنا تو اور مشکل تھا، اور ان ساری باتوں کے باوجود وہ خود پر اختیار کھو چکا تھا۔ پھر ولیمے سے واپسی پر گاڑی سے اترتے ہی معروف نے اپنے کھلے بالوں کو سمیٹ کر جلدی جلدی چوٹی بنائی۔ وہ چاہتی تھی فوراً اپنے کوارٹر کا رخ کرے کہ روبی نے چائے کا کہہ دیا، معروف چائے بنا دینا اور ذرا جلدی۔ اس نے بہت خاموشی سے روبی کا حکم سنا، پھر رشنا سے پوچھا، آپ پئیں گی؟ نہیں، وہ منع کرتے ہوئے آگے بڑھ گئی، اور قریب سے گزرتے ہوئے وہ کہہ گیا، میں ضرور پیوں گا۔ وہ کچن میں آ کے چائے بنانے لگی، پھر پہلے روبی کا کپ لے کر اس کے کمرے کی طرف جا رہی تھی کہ صاحب اور بیگم، جو غالباً اسی وقت آئے تھے، اس کے ہاتھ میں کپ دیکھ کر انہوں نے بھی چائے کی فرمائش کر ڈالی۔ وہ اندر ہی اندر جھنجھلاتے ہوئے روبی کو چائے دے کر دوبارہ کچن میں آ گئی۔ سخت جھنجھلاتے ہوئے اس نے چائے کا مزید پانی اوپر رکھا۔ ایسے موقعوں پہ اسے اپنا گھر شدت سے یاد آتا، کوئی بھی زبردستی اس سے کام نہیں کروا سکتا تھا۔ اب تھکن سے بدن چور ہو رہا تھا، تب بھی کام کرنا تھا۔ بہرحال وہ صفی کے لیے چائے لے کر اوپر آئی تو اس کے انداز میں عجلت کے ساتھ ساتھ قدرے بیزاری بھی تھی، اور وہ صوفے پہ بیٹھا بظاہر میگزین دیکھنے میں مصروف تھا۔ اس نے جیسے ہی جھک کے چائے کا کپ ٹیبل پہ رکھا، وہ اس کے فرش پہ جھولتے آنچل کو اپنے جوتے تلے دبا گیا۔ دوپٹہ سنبھالنے کو سیدھی ہوئی تو سلکی کپڑوں پہ آنچل پھسلتا چلا گیا، جسے وہ فوراً تھام کے بولی، صاحب میرا دوپٹہ چھوڑیں۔ وہ محض اسے دیکھنے کی خاطر بالکل انسنی کر کے براہ راست اسے اپنی نگاہوں کے حصار میں لے آیا۔ کیا کہا؟ میرا دوپٹہ؟ اس نے پاؤں کی طرف اشارہ کیا۔ اوہ سوری۔ اس نے اپنا جوتا ذرا سا اونچا کیا تو وہ فوراً اپنا آنچل کھینچ کر پیچھے ہٹ گئی، اور وہ جانے لگی کہ وہ پکار کے بولا، سنو، وہ ایسا ہے کہ تم مجھے صاحب نہ کہا کرو۔ پھر وہ سادگی سے اسے دیکھنے لگی، کچھ بھی اور کہہ لیا کرو، صفی کہہ لیا کرو۔ صفی کہہ لیا کرو؟ وہ نہ سمجھی کے عالم میں تھی، جبکہ صفی اسے دیکھتا ہوا آپ ہی آپ مسکرایا، پھر چائے کا کپ اٹھا کر ہونٹوں سے لگا لیا تو وہ جلدی سے کمرے سے نکل آئی۔ گو کہ معروف ابھی ایسی ہی عمر میں تھی جب بچپن میں سنی ہوئی کہانیوں کے شہزادے اچانک خوابوں کی سرزمین پہ نظر آنے لگتے ہیں، لیکن ایک تو حالات نے اسے اندر سے سہما کے رکھ دیا، دوسرے اپنی کم مائگی کا احساس تھا جو قصداً وہ ان راہوں سے نظریں چرا رہی تھی جن پہ صفی الرحمان بہت چپکے سے اس کے لیے کوئی خواب رکھ چھوڑتا تھا۔ وہ ڈرتی تھی کہ کہیں غلطی سے بھی اس نے کوئی خواب آنکھوں میں سجا لیا تو پھر اس کے اور اماں کے لیے یہ ٹھکانہ بھی نہ رہے گا، اور ڈرتا تو وہ بھی تھا، لیکن بہرحال مرد تھا اور اسے بہت سے چور راستوں کی خبر تھی، اسی لیے پہلے اشارے کنائے سے اسے متوجہ کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ جب کسی طرح وہ متوجہ نہ ہوئی
تب اس روز پہلے ہی دن اس کی کلائی تھام لی۔ تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ جی؟ وہ حیران ہوئی۔ مت انجان بنو، میرے دل کی دنیا تہو بالا کر کے اتنے اطمینان سے ہو تم۔ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں آپ، وہ رو دینے کو تھی۔ بہت اچھی طرح جانتی ہو تم، میں تمہارے ساتھ مذاق نہیں کر رہا، نہ کوئی کھیل کھیل رہا ہوں، محبت کرتا ہوں تم سے۔ اعتراف بھی کر رہا تھا تو انتہائی غصے کے عالم میں، اور وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کے رو پڑی۔ بس کریں صاحب، بیگم کو پتہ چلا تو کھڑے کھڑے نکال دیں گی، اور اگر وہ یہ کہہ دیتا کہ ساری دنیا کو پتہ چل جائے، پرواہ نہیں، تو شاید اس کے روانی سے بہتے اشک تھم جاتے، لیکن وہ خاموش ہو گیا، جیسے خود بھی اس بات سے خائف ہو۔ پھر کہنے لگا، مجھے خود احساس ہے، ماما کو علم ہو گیا تو خیر چھوڑو اس بات کو، اور دیکھو رونا بند کرو، مجھے عجیب لگ رہا ہے۔ وہ دوپٹے کے پلو سے آنکھیں صاف کرنے لگی، تبھی بیگم کی ہیل کی ٹک ٹک سنائی دی، شاید اسی طرف آ رہی تھی، اور وہ جلدی سے بولا، اب نہیں رونا، سمجھی؟ اس کے ساتھ ہی کچن کے دوسرے دروازے سے باہر نکل گیا۔ اس نے حیران ہو کے دیکھا، پھر بیگم کی نظروں سے بچنے کے لیے برتن دھونے میں لگ گئی، اور پھر بے آو گیا زندگی میں اگر ہر قدم پھول کھلنے لگے تھے تو وہ کہاں تک ان سے نظریں چراتی؟ گو کہ اس نے کبھی محلوں کے خواب نہ دیکھے تھے، اور یہ تو قسمت کی بات تھی کہ محلوں کا راجا خود چل کر آیا تھا۔ ہزار اپنی ماں سے خوف زدہ سے ہی پھر بھی محبت کا اعتراف پوری سچائی کے ساتھ کرتا تھا۔ یہ صحیح ہے مارو کہ میں سب کے سامنے تمہارا ہاتھ نہیں تھام سکتا، لیکن یقین رکھنا کہ میں کبھی تمہارا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا۔ آپ کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ بہت نادان نہیں تھی، پھر بھی نہ سمجھ پاتی۔ اس میں نہ سمجھنے کی کیا بات ہے؟ تم جانتی ہو ماما، بلکہ میرے گھر میں کوئی بھی پسند نہیں کرے گا کہ میں جانتی ہوں صاحب، میرا آپ کا کوئی جوڑ نہیں، اور جب آپ کو بھی علم ہے تو پھر مجھے کیوں خواب دکھاتے ہیں؟ خواب دکھاؤں یا تعبیر دوں، لیکن اس کے لیے تمہیں تھوڑا انتظار کرنا ہوگا۔ میں تو انتظار میں عمر بتا سکتی ہوں صاحب۔ کتنی بار منع کیا ہے، صاحب نہ کہا کرو۔ اس نے ٹوکنے کے ساتھ قدرے شوخی سے پوچھا، کیا کہو گی صفی؟ وہ دھیرے سے مسکرائی اور اس کی گریف سے اپنا ہاتھ چھڑا کے بھاگی۔ ارے رے، یہ اتنی بدحواس کیوں ہو رہی ہو؟ رشنا بمشکل سنبھل کر پیچھے ہٹتے ہوئے بولی، تو وہ اپنی گھبراہٹ چھپاتے ہوئے بولی، وہ میں اوپر صفائی کرنے گئی تھی، میرا مطلب ہے وہاں چھوٹے صاحب ہیں۔ چھوٹے صاحب تمہیں کیا کھا جائیں گے؟ کچھ کہا ہے انہوں نے؟ نہیں تو ہاں، وہ کیا کہیں گے بھلا؟ خیر تم صفائی وغیرہ بعد میں کر لینا۔ اس نے ذرا سر ہلانے پر اکتفا کیا اور جلدی سے کچن میں آ گئی۔ اب اسے کوئی کام برا نہیں لگتا تھا۔ پتہ نہیں اماں کس حساب سے کہتی تھی کہ اپنے آپ کو نوکر نہ سمجھو، وہ اب سچ مچ خود کو کچھ اور سمجھنے لگی تھی۔ محبت کی راہ گزر ہی ایسی ہے جس میں اگر پھول کم خار زیادہ ہوں تب بھی ابتدائی مراحل میں نظر صرف پھول پر ہی ٹھہرتی ہے۔ وہ بھی بڑی مگن سی محبتوں کی کلیوں سے دامن بھرتی چلی آ رہی تھی، حالانکہ دو ایک بار ناشتے کی ٹیبل پر وہ بیگم کو یہ کہتے ہوئے سن چکی تھی کہ وہ رشنا اور صفی کی شادی ایک ساتھ کرنا چاہتی ہیں، اور صفی کے لیے وہ لڑکیاں بھی دیکھ رہی ہیں، لیکن اس نے پرواہ نہیں کی، کیونکہ وہ اسے یقین دلا چکا تھا کہ وہ صرف اسی کا ہے اور اسی کا رہے گا۔